अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त निगरान वज़ीर आला का मामला जो इलेक्शन कमीशन के पास है और उस पर मुशावरत भी जारी है। आज 10 बजे तक का टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो जल्द ही निगरान वज़ीर आला से मुतल्लिक जो फ़ैसला होगा और हतमी जो नाम होगा उसका ऐलान करेंगे। साथ ही साथ जैसे ही तहरीक इंसाफ ने असम्बली वापस जाने का ऐलान किया तो स्पीकर कौमी असम्बली ने उनके मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए। तो इसके बाद अब तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद भी तहरीक इंसाफ असम्बली में वापस जाने का इरादा रखती है या नहीं? और दूसरी जानिब अगर जो नाम अपोजिशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर जो तहरीक इंसाफ की जानिब से और PDM की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेजे गए हैं, उस पर अगर कोई भी निगरान वज़ीर आला से मुतल्लिक नाम सामने आता है तो क्या PDM को वो नाम काबिल कबूल होगा और तहरीक इंसाफ को भी काबिल कबूल होगा, या फिर उस पर एक बार फिर सियासी बयानबाजी जो है वो शुरू हो जाएगी और अदालत में जाने का एक बार फिर कहा जाएगा? तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फैसल करीम कुंडी साहब। आलिया हमजा साहिबा तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगी और सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ हैं। कुंडी साहब, आपसे शुरू करते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का मुशावरत का एक इजलास है वो भी चल रहा है। जो नाम आपने भेजे हैं, तहरीक इंसाफ ने भेजे हैं, अगर कोई भी हतमी फैसला आता है तो वो PDM को काबिल कबूल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, PDM और उसकी इत्तेहादी जमातें, मैं साथ कहूँगा क्योंकि हम इत्तेहादी जमातें PDM का और बाकी भी हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने 3 नाम भेजे जो कि आइन और कानून में लिखा हुआ है। जो आइन जिसमें कहता है कि हमने और लीडर ऑफ द हाउस ने और लीडर ऑफ अपोजिशन ने बैठ कर इस पर सलाह मशवरा करना है। उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी ने बैठते हैं। पार्लिमानी कमेटी अगर फैसला नहीं करेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। अब अनफॉर्चुनेटली इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है पॉलिटिक्स में, और उसमें जो है CM और लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बैठ सके। पार्लिमानी कमेटी में फैसला नहीं हो सका। अब चली गई बात इलेक्शन कमीशन में। अब हमारे PTI के जो है पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि उनका बंदा होगा तो ठीक है, वरना हम पाकिस्तान में किसी को कबूल नहीं करते। भाई ऐसे तो आइन और कानून तो किसी की ख्वाहिशात पर तो नहीं चल सकता। फिर आपने देखें, खैबर पख्तूनख्वा में 1 घंटे की मीटिंग हुई और बात जो है वो बन गई और आपस में उन्होंने CM ने ओथ भी ले लिया, हालांकि बहुत ही वो था। तो अगर बैठ कर ये चीज़ हो जाती तो मैं समझता हूँ कि ECP में ये चीज़ नहीं जाती। और वही बात जब हम कहते हैं कि हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में देंगे तो फिर यही हाल होगा। अब वो कहते हैं कि अगर PDM के उसका जो है फैसला होगा। देखिए, अब देखें हमारी दौर में सेक्रेटरी कैबिनेट कौन है? हमारी मतलब है कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी कैबिनेट, इन्होंने उनका नाम दिया। हमने तो इतराज़ नहीं किया कि आपने क्यों दिया, लेकिन जब ECP ने जो फैसला करना है वो तो हमें भी मंजूर होगा और इनको भी मंजूर होना चाहिए। अब जो आइन में लिखा है, अगर इनको ये ख्वाहिश थी कि ऐसा ना हो तो 4 साल की हुकूमत थी तो इस चीज़ को तब्दील कर लेते। उस वक्त तो ये कहते थे इलेक्शन कमीशन भी हमने ऐसा शख्स चुना है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब का इससे अच्छा भला और कॉम्पिटेंट शख्स नहीं था। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने सेक्रेटरी का दिया है तो आपने भी तो चीमा साहब का दिया है। तो हमने दिया है ना, हमने तो कोई PTI के बंदे का तो नहीं दिया। PTI के कोई ऐसे नहीं, लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी और उसका इशू है तो फिर वो तो कहेंगे नहीं, मैं क्रेडिबिलिटी की मैं क्रेडिबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। मैं कहता हूँ कि देखें, इसमें क्रेडिबिलिटी इनकी नज़र में ये 3 लोग बड़े कॉम्पिटेंट थे जो बनने चाहिए थे। हमारी नज़र में जो हम वहाँ की अपोजिशन है, हमारी नज़र में 3 बंदे जो हमने देने थे हमने दे दिए। उस पर अगर बातचीत हो जाती, पार्लिमानी कमेटी भी हो जाती, उसमें अगर किसी पे एग्री कर जाते, लेकिन एग्री नहीं हुए। अब ECP ने फैसला करना है। उसके बाद ये कहते हैं हम अदालत में जाएंगे, ये करेंगे। इनका जमहूरी हक है अदालत में जाएं। ये हमारी हुकूमत तस्लीम नहीं करते, हमारी हुकूमत चल रही है, ये हमें ना माने। हम भी तो इनको नहीं मानते थे ना। हम कहते सेलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन 4 साल इन्होंने हुकूमत चलाई। अब मैं बोलूँगी जी मैं गुरमानी साहब को नहीं मानता हूँ और ये क्यों इधर डाउन में बैठे, लेकिन आपने तो अपना प्रोग्राम करना है। अब ECP ने एक फैसला करना है। अब ये वहाँ पे धमके चढ़ा रहे हैं कि हमारा बंदा कोई नहीं होगा तो हम अदालत में जाएंगे। आप बिल्कुल अदालत में जाएं। आपको किसने मना? आप अदालत नहीं जाएंगे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त तक हमने ऐसे कोई डिसीजन नहीं लिया कि हम अदालत जाएंगे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हम वज़ादार लोग हैं, हमें सियासत आती है, हम नहीं जाएंगे अदालत। नहीं जाएंगे मेरे ख्याल में। मैं इस पर कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे ख्याल में हम अदालत में नहीं जाएंगे। रज़ा रूमी साहब, अभी ये जो सूरत हाल है, कुछ ही देर में शायद इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने भी आ जाए। आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा, PDM हो गई या तहरीक इंसाफ हो गई, उनको काबिल कबूल होगा या कोई सियासी तनाव कम होगा, या आप समझते हैं कि एक बार फिर वही सूरत हाल होगी जो चल रही है? देखिए, अभी तो जो नाम आए हैं, अगर उनमें से कोई एक भी होगा तो वो दूसरे फरीक को तो काबिल कबूल नहीं होगा। आज मैं देखा था कि इमरान खान साहब ने अपने एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो है वो रिजेक्ट किया है मोहसिन नकवी साहब का नाम।
जिन के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि वो लाइकली उम्मीदवार हैं। ज़ाहिर बात है, ये मैं वही बात कह रहा हूँ जो आप सबके इल्म में है, मीडिया में जो ज़ेर गर्दिश है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बड़ी अफसोस की बात होगी कि अगर फिर से एक आपस में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में देखिए जो इस वक्त हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, उसमें किसी एक लेवल के ऊपर हमें इस्तेकाम चाहिए, कुछ समझौता चाहिए सारे सियासी फोर्सेस में। और उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जरूरी है, हुकूमत की तरफ से भी और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन वो दिखाई नहीं हमें दे रहा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने जो बातें उनके ऊपर कायम है। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि ये मसला जो है ये और कॉम्प्लिकेटेड होगा, और कोई पता नहीं कि ये जो फैसला हो इलेक्शन कमीशन का ये फिर अदालतों में पहुंच जाए, क्योंकि ये पहले हम देख चुके हैं कि बहुत सारे फैसले जो इलेक्शन कमीशन के हैं उनको चैलेंज किया गया है हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। तो बिल्कुल। बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरीके से फैसला करे कि वो सभी को काबिल कबूल हो। जी जी, तो आलिया हमजा साहिबा, आपके पास एक ऑप्शन था तहरीक इंसाफ वहां पर अगर बैठ जाती लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी का भी ऑप्शन था तहरीक इंसाफ के पास, और आपके पास आपके तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो क्यों ये वजह बनी कि तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी में भी ये फैसला नहीं कर सकी और इलेक्शन कमीशन के पास ये मामला गया? और अब इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद जो तहरीक इंसाफ जिनका इजहार करती रहती है, उसके बाद तहरीक इंसाफ को ये फैसला कबूल होगा निगरान वज़ीर आला के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नादिर साहब। नादिर साहब, थोड़ा सा ना अवाम के समझने के लिए मैं ये बता दूं कि निगरान हुकूमतें होती क्या हैं। बेसिकली ना निगरान हुकूमत का काम ये है कि आर्जी इंतज़ामी बंदोबस्त करना है, ना उनका कोई सियासी एजेंडा होना चाहिए, ना कोई मंशूर होना चाहिए, और किसी भी सियासी तनाज़े में उलझे बगैर उन्होंने वोट की पर्ची से जो भी फरीक मुंतखब होकर आएगा ना, उससे इक़्तिदार मुंतकिल कर देना है। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इब्तदा से ही एक बड़े जो नाम दिए जाए वो एक बड़े सियासी तनाज़े का हिस्सा हो, और तो वो कैसे उनको हम इंतकाले इक़्तिदार का ये फ़र्ज सौंप सकते हैं? मतलब हमने निगरान सीएम के लिए जो दो नाम दिए, एक सुखेरा साहब का, एक नवीद अकरम चीमा साहब का, आप मुझे ये बता दें उन पे कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ से जो नाम दिए गए, अब मैं अगर दोनों की डिटेल्स बताऊं तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि कल को ये ना हो वही निगरान वज़ीर आज़म बनाकर जो है इलेक्शन कमीशन अपनी मोस्ट न्यूट्रलिटी का मुजाहरा करते हुए उन्हीं को सीएम बना दे, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि आहद चीमा साहब जो अभी कैबिनेट का हिस्सा हैं, जिनके ऊपर आमदन से जायद असासों के अंबार लगे हुए थे, जिनकी तनख्वाह तो 70,000 थी लेकिन बैंक बैलेंस करोड़ों का था, लैपटॉप करप्शन ले लें, आशियाना करप्शन ले लें, बेनामी ले लें, हर किस्म के उसमें वो वजीर आजम साहब के हिस्सेदार थे। दूसरे माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब, रिजीम चेंज ऑपरेशन में आपने उनको आगे आगे पाया होगा, और उसके अलावा फेक न्यूज़ किसके कहने पर करते थे, किसके वो फ्रंट मैन थे। अभी अभी जो खबरें चल रही थी वो ये थी कि हारिस स्टील मिल्स में बैंक फ्रॉड केस में मरकजी किरदार थे। यानी देखिए मेरी एक बात सुने, हमने तो इनके जो कारनामे हैं, जो नैब से माफिया तलाफी, प्ली बार्गेन वगैरह इन्होंने किया है, हमने तो सारा कुछ अवाम के सामने रख दिया है। ये भी सुखेरा साहब का, नवीद अकरम चीमा साहब का सामने रख दें। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिनको लाया जा रहा है, मतलब उनके ऊपर हमें ये एतराज तो नहीं है। क्या आपने नहीं देखा है कि मोहसिन नकवी साहब रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो जरदारी साहब के साथ थे? क्या सारे मीडिया चैनल्स ने ये नहीं दिखाया कि हारिस स्टील मिल्स के अंदर जो है उसके अंदर उन्होंने प्ली बार्गेन की हुई है? क्या ये नहीं दिखाया है कि वो कई काले धंधों के फ्रंटमैन है? क्या किसी ने ये नहीं दिखाया है? यही तो चीजें हैं जिस पर हमें ये समझा जाए कि अभी ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान होने से पहले ही ये मामला जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतनाज़ा बन गया है, या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर ये काबिल कबूल नहीं होगा? नादिर साहब, तहरीके इंसाफ ने किसी चीज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं की है। केपीके में भी हमारी हुकूमत है, केपीके के अंदर जिस खुश उसलूबी से सारे मामला तय हुए, यानी निगरान वजीर आला अपना हल्फ लेकर उसने नहीं, लेकिन आलिया साहब देखें ना, जो कुंडी साहब बात कर रहे हैं, कुंडी साहब कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो कबूल होगा, और शायद उन्होंने कहा है कि शायद वो अदालत नहीं जाएंगे। तो इसी तरह आप भी, मैं कुंडी साहब के उस पर क्या कह सकती हूँ? इसलिए कह सकती हूँ कि इन्हें ये पता है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब की मेहरबानियां इनके ऊपर क्या है। मैं तो सिर्फ इतना ही समझ सकती हूँ, क्योंकि अब
الیکشن کمیشن کے پاس یہ ٹائم ہے کہ وہ یہ شو کرے کہ وہ کتنا نیوٹرل ہے اور کس طرح کے بندے کو وہ اس ملک کے اوپر پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ جو ہے وہ کا نام اس کا فائنل کریں گے. دیکھیں میں صرف ایک بات بتا دوں, اداروں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو, نہ کہ ادارے یہاں پر وہ کردار ادا کریں کہ صاف پتہ چل رہا ہو کہ یہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں. کیونکہ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں, اب عالیہ صاحب کی بات چیت آپ نے سنی, اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی آپ پر مہربانی ہے اور اس لیے شاید آپ پر اعتماد بھی ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا. نہیں ہماری دیکھیں یہ ہمیں, آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے باقی دوست میڈیا سے, یہ جب اپوزیشن میں ہم تھے اور جو زیادتیاں یہ ان کے کہنے پہ جو نیب کے چیئرمین کرتے رہے تھے, یہ ہمیں کیا تانا دیتے تھے, یہ آپ نے اور نون نے لگایا, ہمارا تو نہیں ہے ہی نہیں بندہ, آپ لوگوں نے لگایا. تو یہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ آپ لوگوں نے لگایا. مجھے آج بھی آپ کے لیڈر کی وہ بات یاد ہے جس نے کہا تھا میں پاکستان میں نے بہت ڈھونڈا, اس سے کمپیٹنٹ بندہ مجھے نہیں ملا. اب الزامات لگانا, جو علی حمزہ صاحب نے لگایا, الزامات لگانا بہت آسان بات ہے. کل ہی آپ کے چیئرمین کے اوپر جو آیا, جو آپ نے جو شوکت خانم سے پیسے نکال کر اور پراپرٹی میں انویسٹ کی چیزیں کی, کل ہی آیا. تو آپ کو تو شروع سے ہی مطلب, پھر اس کے بعد آپ پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آپ کے چیئرمین کی جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اور باقی چیزیں جو آئی ہوئی ہیں, تو سب سے جو ہے کرپشن میں تو پہلے تو آپ اپنے صفائیاں پیش کریں, آپ بتائیں آپ کے چیئرمین کے اوپر آپ تو کہہ رہے کہ فلاں نے یہ کر دیا. ان کو ہر وہ شخص ان کو بہت برا لگتا ہے جو ان کی پارٹی میں نہ ہو. تو ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے نیوٹرل ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ ضمیر کی آواز. کل انہوں نے پی ایم ایل این کے ایک شخص کو, پیر صاحب کو شامل کروایا, وہ ضمیر کی آواز پہ تھا. ایسے کوئی چلا جائے تو وہ نوٹوں کی چمک پہ جاتے ہیں. ان کا تو یہ فارمولہ ہے. اب کل بتائیں, کل آپ نے پیر صاحب کو شامل کیا, ان کی اپنی ایک جمہوریت ہے, سوچ ہے, وہ چلے گئے پی ایم ایل این سے گئے ان کے پاس چلے. تو اب یہ بتائیں اس کے مطلب کیا ان کا جو ہے وہ بات ہوگی, وہ کیا بولیں گے بلکہ ضمیر کی آواز, ان کا ضمیر جا گیا ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے. عمران خان سے جو جائے گا تو پیسوں کی چمک پہ جائے گا. ان کو ہر چیز, یہ کہتے ہیں کہ ملک, آئین, قانون, ہر چیز جو ہے جو یہ کہیں اسی طریقے سے لکھا جائے اور ان کے کہنے پہ ہو. اور جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے, مجھے بھی نہیں پتا کون فیصلہ ہوگا. اگر ان کے حق میں فیصلہ آ گیا پھر یہ کیا بولیں گے, پھر مہربانی ان پہ ہوگی کہ ہمارے اوپر ہوگی. اب مجھے نہیں پتا کس کا فیصلہ ہے. اگر ہمارے اوپر آ گیا تو کہ بھائی ان کے اوپر مہربانیاں ہو گئی ہیں. ہمیشہ چور کی داڑھی میں تین کا ہوتا ہے. آپ اپنے اس پہ گریبان میں جھانکیں تو پھر یہ تو مطلب دیکھیں کیا کیا باتیں انہوں نے نہیں کی, ان کے لیڈر نے کیا کیا باتیں نہیں کی تھیں اور اب کو کیا باتیں کرتے ہیں. رومی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. رومی صاحب, ابھی ایک بار پھر جو اداروں کے نیوٹرل ہونے کی بات ہے وہ بھی ہو رہی ہے, تحریک انصاف کے بھی تحفظات سامنے آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی اہم فیصلے ہو رہے ہیں ملک میں, اس میں تمام ادارے نیوٹرل ہیں اور تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں یا خدشات ہیں وہ درست ثابت ہو رہے ہیں؟ دیکھو نادر, سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو کہوں کہ یہ لفظ نیوٹرل جو ہے نا, اس کو آپ استعمال نہ کیا کریں. خان صاحب نے اس کا معنی بدل دی. انہوں نے کہا نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں, اس لیے چلیں اے پولیٹیکل کہہ دیتے ہیں. کوئی اور اختراع, کوئی اور ووکیبلری میں لفظ ڈھونڈ لے. دیکھیے اداروں کے جہاں تک تعلق ہے تو ابھی تک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بہت سارے الزامات لگاتے ہیں پی ٹی آئی والے. خان صاحب خود بھی اس کا ذکر کرتے ہیں, مگر اگر آپ دیکھیں ان کا ریکارڈ 2022 میں جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جولائی میں اور پھر اکتوبر میں, اور وہ دونوں انتخابات پی ٹی آئی نے جیتے ہیں, تو ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اداروں کی کیا سوچ ہے یا ان کا کیا جو رجحان ہے. تو یہاں پر تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے, اپنا فریضہ صحیح انجام دے رہے ہیں. اگر انہوں نے دھاندلی کرنی ہوتی, اگر وہ حکومت وقت کے ساتھ ہوتے تو پھر وہ پی ٹی آئی کیسے جیتی. پی ٹی آئی نے تو ساری سیٹس, خان صاحب نے تو میجورٹی جیتی اکتوبر میں, اور پنجاب کے ضمنی انتخابات میں بھی بہت بڑی فتح ہوئی پی ٹی آئی کو. حالانکہ بہت سارے خدشات تھے, پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ مسٹر ایکس, مسٹر وائی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان, لیکن وہ ساری باتیں خدشات ہی ثابت ہوئیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ جیسے کنڈی صاحب بھی کہہ رہے کہ یہ اپوائنٹی جو ہیں یہ بھی انہی کے تھے, انہی کے زمانے کے تھے. پھر بعد میں خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جنرل باجوہ نے ان کو لگوایا تھا. اب تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا, اب سمجھ نہیں آتی کہ ہر وہ فیصلہ جو خان صاحب کو نہیں پسند ہوتا وہ جنرل باجوہ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اب مجھے اب آپ رہا آپ کے سوال کا جواب دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھ لیجئے, ہائی کورٹس کو دیکھ لیجئے, جتنا ریلیف پی ٹی آئی کو ملتا رہا ہے
یہ پچھلے سال بھر سے اپریل 2022 سے اس کی بھی کم ہی آپ کو نظیر ملتی ہے. جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا اقتدار سے، کورٹ کے ذریعے نکالا گیا تھا، پے در پے عدالتوں نے ان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے خلاف فیصلے دیے. یہ کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی پارٹی تو سب سے بڑی وکٹم رہی ہے عدلیہ کی پاکستان کی تاریخ میں. بھٹو صاحب کو ایلیمینیٹ کیا انہوں نے وہاں سے میدان سے پھانسی کے ذریعے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب بھی یہ گورنمنٹس ڈسمس ہوئی 1990s میں، بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ جب بھی ڈسمس ہوتی تھی سپریم کورٹ اپ ہولڈ کرتی تھی. اس کے برعکس نواز شریف کی جب گورنمنٹ ڈسمس ہوئی 93 میں، تو اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا جی گھی کے چراغ جلیں گے، میں ایسا شاندار فیصلہ دوں گا، اور دیا، انہوں نے بحال کر دیا نواز شریف. تو بات یہ کہ یہ بالکل، تو یہی سوال ہم عالیہ صاحبہ کے سامنے رکھتے ہیں. تو عالیہ صاحبہ آپ نے دیکھا کہ جو اسپیکر صاحب ہیں، بتا رہا ہوں بہرحال اچھا، تو عالیہ صاحبہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو استعفے ہیں وہ مزید اسپیکر صاحب نے منظور کیے ہیں آپ کے، اور تحریک انصاف کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ اسمبلی میں واپس جائیں گے. تو اب کیا ابھی بھی تحریک انصاف اسمبلی میں واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی آپ کے تقریباً 40 کے قریب یا 45 کے قریب لوگ ابھی بھی ہیں ایوان کے اندر. اچھا ناز صاحب، مجھے تھوڑی سی بات کرنے کی اجازت دیجیے گا. میں ذرا آرٹیکل 218(3) ہے، آرٹیکل 218(3) یہ کہتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو نگران نامزد نہیں کیا جا سکتا جس کی قیادت میں صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو. اب آپ مجھے یہ بتا دیں، ان کے جو دونوں نامینیز ہیں وہ جانبدار بھی ہیں اور متنازع بھی ہیں، اور ان کے ایفیلیشنز جو دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھی ہیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ ایسے شخص کے انڈر کیسے عام انتخابات میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوگی اور صاف شفاف ہوں گے. صرف اب دوسری بات انہوں نے کہا جی ای سی پی، ذرا میں اگر مطلب جلدی سے بتانا شروع کر دوں، ای سی پی کے ہمارے اگینسٹ جو جس طرح کے ہمارے کیوں تحفظات ہیں اس کے اوپر کوئی ہوا میں ہم بات نہیں کریں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی اوپن بیلٹ، سپریم کورٹ کہتے ہیں ای سی پی کو، ای سی پی کہتے ہیں نہیں سینٹ الیکشن میں ہم اوپن بیلٹنگ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد نیشنل جو ڈسکا کا الیکشن تھا، دونوں پارٹیوں نے کہا 30 جو ہے پولنگ سٹیشنز کے اوپر ری پولنگ کرا لیں. اس نے کہا نہیں سارے حلقے کی ہونی ہے ری پولنگ، جبکہ ہم پی پی 7 میں ہم وہاں پر کراچی کی 2 سیٹوں کے اوپر ری پولنگ مانتے رہے. انہوں نے آج تک ہمیں وہ حق نہیں دیا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے کتنے کے پی کے منسٹرز کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو دوبارہ کوالیفائی کر کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا. پھر عمران خان صاحب کو ہر وقت جس طرح سے آج تک انہوں نے کسی پی ڈی ایم کے بندے کو جو ہے وہ الیکشن کے اوپر یہاں پر نوٹسز بھیجے ہیں، ہر وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو نوٹس. پھر ای وی ایم کے اوپر ان کے 37 لطیفے، وہ کون بھول سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا تھا، اور میں اس پہ کہوں گی چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن اس ملک میں یہ جو 9 مہینے میں ہوئے نا، پورے کے پورے حصے دار ہیں، کیونکہ 27 اپریل کو انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ میں جا کر کہ ہم انتخابات نہیں کرا سکتے، جبکہ آپ کا کام ہے جب اسمبلیاں ڈیزالو 90 دن میں آپ نے انتخابات کرانے. پھر فورن فنڈنگ کیس کے اندر جس طرح کے ان کا کنکلوژن آیا تھا، انہوں نے ورڈکٹ دیا تھا، اس کا جو تماشا لگا تھا، اور ایک جس طرح سے عوام نے اس کا مذاق اڑایا تھا، وہ بھی ان کے سامنے ہے. پھر اب چیئرمین عمران خان صاحب کی ذات کو جس طرح سے وہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کو نوٹسز جاری ہوتے تھے، آپ زرداری صاحب کو دیکھیں، ایک سیکنڈ، مریم نواز تو آفس ہولڈر ہی نہیں تھی. مریم نواز کون سا ان کے پاس پبلک آفس ہولڈر تھا؟ یہاں پر تو ہمارے پاس تو تھے نا. اور جس چیز بھائی عدالتوں کے چکر انہوں نے اپنی کرپشن پہ کاٹے ہیں، انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ کے اوپر کاٹے ہیں. وہ بینیفیشل آنر ہیں اپنے فلیٹس میں اپنے والد محترم کے. اس کے اندر دوسری بات جو ابھی کنڈی صاحب نے کی، اور مجھے افسوس اس چیز کا نہیں ہے، مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ سیاست تو نون لیگ نے شروع کی تھی، اور آپ کی جماعت، آپ کی پارٹی اس گندی سیاست کا ہر وقت جو ہے نا اس کا وکٹم بنتی رہی ہے. آج آپ عمران خان کے اگینسٹ انہی کے حصے دار بن رہے ہیں. یعنی 2016 کے اندر جس چیز کے اوپر یہاں پر حنیف عباسی کو جرمانہ ہو چکا ہو،
8 سے جس کے اوپر ہم 150 دفعہ جواب دے چکے ہوں, جس شوکت خانم کا فنڈ کے اوپر, آج یہ دوبارہ اسی کو لے کر آ گئے. یعنی عمران خان کے اگینسٹ ان کو کچھ اور ملتا ہی نہیں ہے. اور ان کی تسلی کے لیے میں یہ بتا دوں, خان کوئی فنڈ استعمال نہیں کرتا. یہ کوئی توشہ خانہ کی گاڑیاں نہیں تھی جو زرداری صاحب گھر لے گئے ہیں. یہ کوئی توشہ خانہ کا یا زیلاب صدگان کا ہار نہیں تھا جو گیلانی صاحب گھر لے گئے ہیں, یا یہ وہ جاتی عمرہ کی 9.5 ارب کا تعلیمی فنڈ نہیں تھا جو گھر لے گئی ہیں. یہ شوکت خانم کا فنڈ تھا. شوکت خانم کو واپس آیا ہے, ڈالر میں انویسٹ ہوا تھا, ڈالر میں واپس آیا ہے. شوکت خانم یہ کیس جیت چکی ہے. حنیف عباسی صاحب کو اس پہ جرمانہ ہو چکا ہے. 150 بار ہم یہ بات بتا چکے ہیں. خان صاحب ٹویٹ کر کے اس کی کلیئرٹی دے چکے ہیں. شوکت خانم کے ایک سیکنڈ, کنڈی صاحب نے کیا جواب دینا ہے؟ پوری عوام اس کا جواب دے چکی ہے. پچھلے 5 پروگرام آپ ہی کر لیں, میرے خیال میں ہم چلے جاتے ہیں, پھر آپ ہی سب کے طریقے نہیں. عالیہ صاحب وہ جواب دے رہے ہیں, کنڈی صاحب جواب دے رہے ہیں. ایک عوام ایس ایم ایس کر کے ڈونیشن دے رہی ہے, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے جواب کی. پیچھے سے آتی ہے نا اپنے سیل سے, اسی کرٹا لگا کے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو دیکھیں, بات یہ ہے, انہوں نے بات کی نا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے. دیکھیں ہر ادارے کا اپنا ایک کام ہے, اور ہم کہتے ہیں ہر ادارے کو اپنی جوریسڈکشن میں رکھ کے کام کرنا چاہیے. آپ کو اگر یہ چیز تھی, آپ کو پتا تھا کہ سینٹ کا الیکشن آنے والا ہے, تو آپ اس سے پہلے ریفارمز کر لیتے, اس کے بعد سینٹ کا الیکشن آپ ایسے کروا لیتے. تو جب آپ نے آخری ٹائم پہ کہا کہ نہیں کل الیکشن ہے اور آپ نے آج یہ کام کرنا, وہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے, آپ کر لیتے ریفارمز. کس نے منع کیا تھا؟ 4 سال تو آپ کی حکومت تھی, آپ اپنی عیاشی, کرپشن, ملک لوٹنے میں مصروف تھے, ملک کا ستیہ ناش کرنے میں مصروف تھے. آپ کو اس چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے الیکٹورل ریفارمز کرنے, کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. دوسری بات, شاید یہ موجود نہیں تھی, میں تو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں موجود تھا, اور شاید آپ اور میڈیا کے کچھ دوست شاید موجود تھے وہاں پر الیکشن کمیشن نے یہ کہا تھا کہ میں الیکشن اس لیے نہیں کرا سکتا کیونکہ 2018 کا الیکشن جو ہے پروویژنل سینسس پہ ہوا ہے, اور وہ دوبارہ الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک سینسس ملک میں نہیں ہوتے. اور میں نے جو حکومت ہے, اس وقت یہ حکومت میں تھے, اس حکومت کو, پی ٹی آئی کی حکومت کو 8 سے 10 لیٹر لکھے ہیں کہ آپ سینسس کرائیں. انہوں نے سینسس نہیں کرائے. آج سینسس ملک میں شروع ہے, اور مارچ کے اینڈ تک یہ سینسس جو ناظرے کے تھرو ختم ہو جائیں, اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, وہ ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم نے کر لیے ہیں. ہم نے کہا تھا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کے حق میں ہیں. یہ استعفے دے کر بھاگ گئے کہ ہم سینسس نہیں کرانا چاہتے. اب سینسس نہیں ہوں گے تو آپ اسی طرح کے اعتراضات کریں گے, ہر ادارے پہ آپ جو ہے انگلی اٹھائیں گے, چیزیں کریں گے. اب بات آ گئی ہے, دیکھیں الزامات لگانا بہت, آپ جو 15 ارب روپے فلڈ کے ٹیلی تھون میں ابھی کھا گئی ہیں, مجھے بتائیں وہ 15 روپے کہاں خرچ ہوئے؟ نہیں ایک منٹ, میں نے جواب تو دینا نا, آپ نے بریک لے لیں, میں بریک کے بعد بات کروں گا. آپ لے لیں, بریک کے بعد ہم دوبارہ یہی سے گفتگو کا آغاز کریں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جو عالیہ حمزہ صاحبہ نے بات کی کہ جو زرداری صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے خلاف کیسز تھے یا ان کو نوٹسز جاری ہوئے, وہ ذاتی ان کی کرپشن کے کیسز تھے, تو اسی پر فیصل کریم کنڈی صاحب جواب دے رہے تھے. کنڈی صاحب آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے تو کہا کہ وہ تو شوکت خانم کے فنڈز ہیں کوئی. دیکھیں وہ ایک سینسس کی بات آ گئی. دیکھیں کہ سینسس کی میں نے بات کر لی, پھر انہوں نے کہا کہ نوٹس ایشو ہیں. آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے, پوری دنیا کو, پورے پاکستان کے لوگوں کو یاد ہے, جب وہ وزیر اعظم تھے اور الیکشن کمپین چلاتے تھے, ان کے وزراء الیکشن کمپین چلاتے تھے, ان کو الیکشن کمیشن نوٹس دیتا تھا, اور وہ نوٹس کو اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیتے تھے. وہ تو خان صاحب کو بھی جاری ہوئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر. میں کہہ رہا ہوں نا, جس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا ایک ادارے کا, یا تو آپ اس میں رول پاس کر لیتے کہ جی ٹھیک ہے, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ چیف منسٹر ہیں, آپ الیکشن کمپین کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ وزیر اعظم میں وہ قانون ہے, اور اس قانون کی دھجیاں جب آپ اڑا رہے تھے, تو اس وقت تو آپ کوئی نہیں پوچھ رہا تھا, آپ کی پارٹی والے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو آپ چینجز لے آتے ہیں نا. لیکن دوسری بات دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 4 سال حکومت میں تھے, آپ نے کون سا ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیا؟ ہم نے اگر غلط کام کیا تھا تو نیب تو آپ کا گھر کی باندھی بندی ہوئی تھی, اغوا برائے تاوان کی ادارہ بنا تھا. آپ کی دل کی خواہش پہ ہوتا کہ فلاں بندہ مجھے پسند ہے, اس کو گرفتار کرو, فلاں نہیں پسند, اس کو گرفتار کرو. نہیں, لیکن کنڈی صاحب دیکھیں نا, آپ خود کہہ رہے تھے کہ سیاسی تناؤ کم ہو, آپ تحریک انصاف کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ پارلیمان میں آئے تبھی بات ہوگی. اب جب انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا, آپ نے استعفے منظور کر دیے. دیکھیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ استعفے قبول نہیں ہوں گے, انہوں نے سمجھا کہ وہ ڈی چوک والا دھرنا ہے, پھر یہ ہم جائیں گے, ہماری مرضی ہے, جس طرح جائیں, جس وقت آئیں. یہ کوئی جمعہ بازار, اتوار بازار نہیں ہے کہ آپ اسمبلی جس وقت آئیں اور جس وقت جائیں. آپ ایک لیگل پروسیجر, آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس پورے عرصے میں وہاں کے لوگوں کی حق نمائندگی سے محروم تھے وہ لوگ. ان کے علاقے میں ڈیولپمنٹ کام یا ان کی نمائندگی, ان کی آواز اسمبلی تک نہیں پہنچ رہی تھی. کب تک وہ آپ آواز دبا؟ آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں آنا, آپ نے جو الفاظ پارلیمنٹ کے لیے استعمال کیے, میں اس الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. وہ ٹھیک ہے, نہیں آتا. لیکن آپ تو دعوت دے رہے تھے نا کہ پارلیمان ہم نے کافی دفعہ دعوت, انہوں نے کہا کہ ہم نے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے.
ہم کسی ایشو پہ بیٹھنا ہم سیلاب پہ نہیں بیٹھنا پسند کرتے, ہم جو ہے اکانومی پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, لیکن اگر یہ ہمارے الیکشن کے لیے بات کریں تو ہم بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو یہی دوسری بات انہوں نے الزامات لگائے. زرداری صاحب نے بالکل گاڑیاں لیں اس وقت جب ہمارے ملک کے حالات, آپ کو پتہ ہے کہ 2008 سے 13 تک تھے جب ان کو گاڑیاں گفٹ ملی. آج تک وہ گاڑی آصف علی زرداری صاحب استعمال کر رہے ہیں. اس نے یہ نہیں کہ گاڑی ادھر لی اور دوسری بار گیند پہ جا کے بیچ دی. انہوں تو یہ کام کیا نا. دیکھیں آپ جو بھی ہیں, آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات پولیٹیکل جتنے بھی خراب ہوں, لیکن آپ پاکستان کے اوپر نمائندگی کر رہے تھے. اور آپ آج دنیا میں یہ نہیں کہا جاتا, آج دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس نے جا کے ساتھ والے دکان میں گھڑی بیچ دی. آخری چیز انہوں نے ذاتیات, ہم دیکھیں ہماری تربیت ہے کہ ہم کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں کرتے, ورنہ بہت سی چیزیں آپ کی لیڈر کے اوپر پروف ہوئے ہیں, اس میں ڈیبیٹ نہیں کرتا. آپ نے کہا میرا جو چیئرمین ہے, میرے پارٹی کا چیئرمین جب امریکہ جاتا ہے نا, وہ جو ہے ایمنسٹی نہیں لیتا, وہ اپنے جو ہے وہ جا کے اپنے ہائی کمشنر کے گھر نہیں رہتا, وہ فری موومنٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن آپ کے چیئرمین کے اوپر جو وہاں پر ہے وہ فری موومنٹ نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اسمبلی میں, پھر ایٹ اے ٹائم ہم نے دیکھا کہ 35 استعفے مزید منظور ہو گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب کا درست فیصلہ تھا؟ دیکھیے, پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ فیصلہ خوش آئند ہے پی ٹی آئی کا, دیر آید درست آید. ہم تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو واپس پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کی اسٹرینتھ ہے, اور اس فورم کے اوپر وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کرے. لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے 155 جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے, وہ لاکھوں کروڑوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. لوگوں کی امیدیں توقعات وابستہ ہیں, اور وہ جا کر وہاں پہ ان کی آواز بنے. مگر پھر اس پر خان صاحب کی سیاست تھی, وہ ان کی پالیسی تھی کہ بس وہ انہوں نے سسٹم کو پش کر کے الیکشن کی طرف جانا تھا, تو اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. لیکن اب ادھر پہلے سیاست ہو رہی تھی, اب جو اتحاد ہے رولنگ, اب وہ سیاست کھیل رہا ہے کہ انہوں نے 35 پہلے منظور کر لیے ہیں, پھر 35 کر لیے ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ بھی, یعنی کہ یہ جو مستقبل میں جو نگران وزیر اعظم بننا ہے, جو سارے اور فیصلے ہونے ہیں الیکشن کی بابت میں, جنرل الیکشن کے حوالے سے وہاں پہ پی ٹی آئی کو تنگ کیا جائے, یہی اس کا مقصد ہو سکتا تھا. تو دونوں سائڈز جو ہیں, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے خیال سے سلسلہ بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل بند ہونا چاہیے. رومی صاحب, یہ سوال ہم مختصر یہاں پر ایک بریک بھی لینا ہوگا, لیکن عالیہ صاحبہ سے ایک سوال رکھتے ہیں. تو عالیہ صاحبہ, ابھی جو استعفے منظور ہوئے, میں نے پہلے بھی سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اب کیا اسٹریٹجی ہے, تحریک انصاف واپس جائے گی؟ اور دوسرا آپ کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ اپریل میں انتخابات ہوں گے, تو کیا کوئی تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے ہیں, کوئی یقین دہانی ہے, کیا معاملہ ہے یہ؟ نادر صاحب, ان باتوں کا جواب تو ایک لائن میں دے دوں گی, لیکن جو کنڈی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں وہ میں فیکٹ سے جواب جی, اس پر آپ بریک کے بعد ہم آپ سے لے لیں گے. اچھا, اس پر میں صرف اتنا بتا دوں کہ کنڈی صاحب بیٹھے ہیں, اسپیکر بھی انہی کی پارٹی کے ہیں, ذرا پوچھ کے بتا دیں کس وقت ہمارے باقی اراکین آئے, باقی کے استعفے منظور کروانے. ٹھیک ہے, ہم تو اس دن بھی گئے تھے کہ ہمارے باقی لوگوں کے بھی استعفے منظور کر لیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, یہی ہونا تھا ایسے ہی ہونے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے سوال کیا تھا اپریل کے اندر, ہم نے, اور ایک اور چیز, ہم نے تو 9-10 اپریل کو اسمبلی میں کھڑا ہو کر سب نے کہا تھا کہ ہمارے استعفے منظور کر لیں. 11 انہوں نے پک اینڈ چوز کیے, اور اس کے بعد آپ نے ان 11 حلقوں میں ان کا حال دیکھ لیا. 35 انہوں نے ایک دفعہ منظور کیے, 35 انہوں نے ایک دفعہ منظور کیے. ہم تو دینے گئے تھے, آپ نے منظور کر لیے, ویل اینڈ گڈ. اب آگے چلتے ہیں, آئیں 100 سیٹوں پر نیشنل اسمبلی میں الیکشن لڑتے ہیں. سندھ سے بلاول زرداری صاحب کو کھڑا کریں, پنجاب سے مریم بی بی کو کھڑا کریں, کے پی کے سے مولانا کو کھڑا کریں, بلوچستان سے اپنے کسی اور بڑے لیڈر کو کھڑا کر دیں. ہمارا لیڈر کھڑا ہو رہا ہے, آ کر ہم مقابلہ کرتے ہیں, بیلٹ پر مقابلہ کرتے ہیں نا, عوام پہ مقابلہ کرتے ہیں. یہ کیا ہے کہ آپ جو ہے ان چیزوں کے اوپر آ جائیں. اور دوسری چیز, لیکن پھر آپ کو میری طرف واپس آئیے گا. جی, یہاں پر ہم شارٹ بریک لیتے کی طرف آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عالیہ حمزہ صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے. عالیہ صاحبہ, آپ نے ایک جواب تو دینا ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک سوال یہ بھی لے لیں کہ یہ بھی جیسے تحریک انصاف کی جانب سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت عمران خان صاحب کو گرفتار کرے, تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے, اور آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ حکومت خان صاحب کو گرفتار کرنے جا رہی ہے؟ اور اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے تو پھر سیکنڈ لیڈرشپ کون ہوگی, پارٹی کو کون لیڈ کرے گا؟
اچھا، سب سے پہلے تو اس کا تو ایک لائن میں آپ میرے سے جواب لے لیں. یہ چاہے جیل میں بھیجیں، چاہے جیل سے باہر رکھیں، چاہے اہل کریں چاہے نا اہل کریں، پی ٹی آئی کا لیڈر، پی ٹی آئی کا قائد، پی ٹی آئی کا چیئرمین، پی ٹی آئی کا تاحیات وزیر اعظم عمران خان ہے، اور پی ٹی آئی نام ہی عمران خان کا ہے. اب آپ دوسری بات جو ہم جس بات کے اوپر بات کر رہے تھے، میں صرف نادر صاحب میرا ان سے یہ سوال ہے، 100 استعفے انہوں نے پی ٹی آئی کے قبول کر لیے، آلریڈی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، 80% ملک میں الیکشن ہونے لگا ہے، تو یہ جنرل الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی اگر پی ٹی آئی کے استعفے منظور کرنے سے جو معیشت، ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، اس کو سہارا ملتا ہے، ہم 100 کیا 200 کیا 300 ہمارے استعفے قربان ہیں. یہاں پر عوام کو آٹا مل جاتا ہے، سب قربان ہیں. یہاں پر تاجر کی تجارت کھل جاتی ہے جو کنجیاں ان کے حوالے کر رہا ہے، ہمیں کوئی ہر چیز قبول ہے. اگر تاجر کو اس وقت ڈالر مل جاتا ہے وہ بھی قبول ہے، اگر اس ملک میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی وہ بھی قبول ہے، ہر چیز قبول ہے. لیکن اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم انتخابات میں اس لیے جانا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا تھا، تو میں آج یہ بتا دوں، ڈوبتی ہوئی ایکسپورٹ، ڈوبتے ہوئے ریمیٹنسز، یعنی 800 یہ مانگ تانگ کے لے کر آتے ہیں اگلے 3 سے 5 سالوں کے لیے، اور 800 ارب کا یہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کے اندر نقصان کر دیتے ہیں. نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے یہ یہاں پر وعدہ تو یہ کر کے آتے ہیں کہ مہنگائی سے عوام کو یہاں پر نجات دیں گے. 12% کی مہنگائی پر شور بچانے والے آج 31% کی مہنگائی کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال لے لیں. جیسے تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نون لیگ کے ارکان آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، دوسری طرف دیکھیں تو خوکھر صاحب ہو گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب، مفتاح صاحب، ان کی بھی سیمینار بھی ہوتے ہیں، وہ خطاب بھی کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ اسی سلسلے کا کڑا ہے، کوئی جوڑ توڑ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں نادر صاحب اگر بات مجھے کمپلیٹ کر لینے دیتے، جوڑ توڑ تو ان کی پارٹیوں میں شروع ہو چکی ہے. یہ اس بات کا جواب یہ اس لیے شروع ہو چکی ہے کہ ان کی پارٹیوں کے اندر بھی وہ جو غلام ابن غلام کہ اب کنڈی صاحب کو دیکھ لیں، یہ ڈیپٹی سپیکر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ماشاءاللہ سے اپنی پارٹی کے ایک اچھی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ کل کو اگلا چیئرمین ان کی لیڈرشپ میں سے آئے، کل کو کوئی اور ان کی پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب اور بڑے بڑے لیڈرز بنے؟ اور یہی جو شکست و ریخت ہو رہی ہے وہ نون لیگ کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پر 60 سال کا بندہ جو ہے وہ آپ یوتھ کا صدر بنا دے، مریم بی بی کو آپ چیف آرگنائزر بنا دے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، عوام کے مسئلے سے آگے سے ہیں. ان کا مسئلہ عمران خان، پی ٹی آئی کے استعفے، عمران خان کو حکومت سے نکالنا، اور ہمیں حکومت سے نکالنا. شاہد خاقان عباسی ہو گئے، مفتاح اسماعیل صاحب، وہ بھی سیمینار کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال کیا، یہ کوئی لاوا پک رہا ہے پارٹیز کے اندر، یا ان کی بات نہیں سنی جاتی اس لیے وہ باہر جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا لاوا پک رہے. ان کے جمہوری ہے کہ سیمینارز کریں. آپ بھی جب سیمینار کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ سیمینارز ہوتے ہیں، مختلف ہمیں بلاتے ہیں اور ہم جاتے ہیں، ان میں اپنی سپیچ کرتے ہیں. وہاں پر مختلف طبقہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. عالیہ حمزہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. عالیہ حمزہ صاحب نے کہا کہ یہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، الیکشنز ہونے چاہیے. ہم تو بہت برے ہیں. چلو، ان کے پارٹی کے چیئرمین کو آپ کو یاد ہوگا غالباً، اگر آپ نے اپنے ارکائیو سے وہ نہیں نکالو، کہ ہمارے پارٹی میں 2 دفعہ سے زیادہ کوئی چیئرمین نہیں بنے گا. کہا تھا نا. تو ابھی ایکسٹینشن پہ بیٹھے ان کے چیئرمین، یا تو اپنے آئین میں تبدیلی کر لیں. آپ کر لینا، آپ اپنے چیئرمین تبدیل کر لیں، پھر ہم بھی کہیں گے، ہم اپنی پارٹی میں بولیں گے آپ بھی آپ کچھ ایسا کریں جیسے پی ٹی آئی نے کیا ہے. آپ تو اپنے چیئرمین وہ تو کہہ رہے ہیں تاحیات ہیں، وہ کہہ رہی ہیں تاحیات ہے نا، ابھی خود تاحیات کر رہی ہے نا. نہیں، ایک منٹ، ان کے پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا نا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. آپ ہمیں بتا دیں، آپ کو بھی ابھی ٹرولنگ شروع ہو جائے گی اگر آپ نے. ہاں مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ ایک الیکشن کرایا، اس کے بعد الیکشن کیوں نہیں کرایا؟ ایک الیکشن ان کو پتہ چل گیا، اب وہ الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے. ان کے پارٹی کے چیئرمین 2 دفعہ بننا تھا، 2 دفعہ زیادہ جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سارے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ بلاول صاحب کو لڑائیں. آپ کی بھی سنتے، تھوڑا صبر کریں. آپ جو فلان کو لڑائیں، دیکھیں میں پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. بلاول صاحب میں اتنی عقل ہے کہ وہ حلقے سے میں نے بنے. آپ پہلے ہمارے پارٹی کے ورکر کا مقابلہ کریں. کراچی میں میرے پارٹی کے ورکر نے آپ کے چیئرمین کو ہرایا، آپ نے کہا دھاندلی ہوئی. میں نے کہا میرا ورکر دوبارہ استعفیٰ دیتا ہے، اپنے چیئرمین کو دوبارہ لڑاؤ الیکشن. ٹھیک ہے، ہمارے پارٹی کے ورکر ہی کافی ہیں آپ کے لیے، آپ کے چیئرمین کے لیے. ہمارے چیئرمین کی بھی نوبت نہیں آئی ہے. آپ آئیں، ہمارے جو وارڈی کے ورکر ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہر سیٹ پہ آپ کا مقابلہ کریں گے. ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں آپ کو صرف ٹریلر دکھایا ہے، خیبر پختونخوا پنجاب میں آپ کو پوری فلم دکھائیں گے. ٹھیک ہے عالیہ صاحبہ، تو پھر اب کیا ہے؟ اگر اس وقت بھی تحریک انصاف کو دعوت دی جاتی ہے تو کیا وہ آپ قبول کریں گے، حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟
سب سے پہلے تو نادر صاحب میں صرف اتنا بتا دوں، عمران خان صاحب نے یہ بالکل نہیں کہا کہ میرا بیٹا آ کر تحریک انصاف کی قیادت سنبھالے گا، یا میری بہن آ کر، یا میری فیملی کا کوئی اور ممبر آ کر یہاں پر تحریک انصاف کی قیادت سنبھالے گی۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک چھپی ہوئی کوئی وصیت نکل آتی ہے اور اس وصیت کے اوپر جو ہے وہ ہسبینڈ صاحب جو ہیں وہ چیئر پرسن بن جاتے ہیں اور بیٹا صاحب کو چیئر پرسن بن جاتے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہوتی، اس کو بادشاہت کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کے اندر بات سنی بھی جاتی ہے، بات کی بھی جاتی ہے، اور پہلی پارٹی ہے جس کے اندر الیکشن کروائے گئے اور چیئرمین عمران خان صاحب الیکٹ ہو کر آئے۔ اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ بات یہ نہیں ہے، بات مقابلہ ہوتا ہے دلیری سے، ہمت سے، حوصلے سے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لیڈر یہ کہے تو اب استعفے ہوئے نا، اپنے ورکر کا استعفیٰ دلوائیں۔ ہم نے تو آلریڈی کہا ہوا ہے کہ وہاں پر ریگنگ ہوئی ہوئی ہے، کراچی سے جس سے ہارا تھا دوبارہ لڑتے عمران وہاں پہ، میں اپنے ورکر سے استعفیٰ دلواتا ہوں۔ اس سیٹ کے اوپر ریگنگ ہوئی ہوئی ہے اور اس سیٹ کے اوپر الیکشن کمیشن ہماری بات نہیں آپ کا چیئرمین دوبارہ لڑے گا، میں استعفیٰ دلواتا ہوں۔ دیکھیں جی، ہمارا تو ہر سیٹ سے لڑ رہا ہے، 100 استعفے 101 ہو جائیں گے، 101 کے اوپر لڑیں گے۔ ہمارا دماغی توازن اتنا خراب ہے کہ ہم 100 سیٹوں پہ ایک بندے کو لڑیں گے۔ آپ میں جرأت اور ہمت نہیں ہے عمران خان کا مقابلہ کرنے کی۔ وہ گھر میں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے، اس کو باہر تو نکالو پہلے۔ کوئی چیز نہیں ہے، کبھی زخم پہ دیکھیں اسے گھر سے نکالیں، کیوں چھپے ہوا بیٹھا ہے، ذرا میدان میں نکالیں تاکہ پتہ چلے کیا ہے۔ ایک جھوٹا سا پلستر آپ بیچ رہے ہیں بار بار، زخم پہ پلستر نہیں ہوتے، وہ ہیڈی فریکچر ہو پھر پلستر باندھے جائے گا۔ بالکل غلط ہے نا، اس پہ کبھی ڈاؤٹ کیجئے گا۔ جرات کریں میدان میں نکالے، اس کا میڈیکل بورڈ تو بنائے پہلے کہ واقعی اس کو میڈیکل بنا لے، پہلے میڈیکل بورڈ بنا لے، پتہ تو چلے کیا آپ نے سنی۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ سامنے آتا ہے اس کے بعد پی ڈی ایم یا تحریک انصاف کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔